बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी सवालो जवाब मुनाजरा नशिस्त का आगाज हो गया है और इसमें आप के जहन के अंदर कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। लिंक हमने कॉल का जो है वो शेयर कर दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके अगर आप कोई सवाल करना चाहें, सोशल मीडिया के ऊपर फितनों को आप देखते हैं, उन फितनों को देखते हुए आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। वैसे रोजाना रात को 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम अपने यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत फोरम के ऊपर रोजाना लाइव आते हैं, लेकिन बसा औकात फिर हम कभी कभी दिन में भी अगर कोई टाइम हो तो हम लाइव आ जाया करते हैं, ताकि बहुत से दोस्त दिन भर में वो फारिग होते हैं तो उनका जहन ये होता है कि दिन भर में अगर कोई टाइम हो और तो हम लाइव आना चाहते हैं। यहाँ पर इब्तदा के अंदर ही मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि तहरीके ख़त्म नबूवत लब्बैक या रसूलल्लाह के जो सदर हैं जनाब साद हुसैन रिजवी साहब, वो एक तवील जद्दोजहद, तवील कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिहा कर दिया गया है। तो मेरी तरफ से तहरीके लब्बैक के तमाम कारकुनान और बशमूल साद साहब को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद हो। असल में मुसलमान का ये एक ही मुसलमान के पास जो समझ ले कि जिंदगी का जो मकसद है वो यही है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन की हमने हिफाजत करनी है, खुद भी एक पक्का सच्चा मुसलमान बनना है और दूसरों को भी हमने पक्का सच्चा मुसलमान बनाना है। और जहां पर आपके दीन के ऊपर कोई हरफ आएगा, या रसूलुल्लाह ए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहीं कहीं पर भी आपकी इज्जत के ऊपर कोई हरफ आएगा तो फिर मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे। बस ये है हर मुसलमान की जिंदगी का अव्वलीन मकसद। और वो बंदा मुसलमान ही नहीं है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को होते हुए देखे और इज्जत रसूल पर हरफ आते देखे और वो खामोशी इख्तियार कर ले। तो ये मकसद है जो मुसलमानों की समझ ले कि ऑक्सीजन का काम देता है, जिंदगी का उनको मकसद बताता है कि सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें जानना, तुम्हें मानना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, ये है वो मकसद। बस और कोई हमारा मकसद ही नहीं। तो ये काम माशाल्लाह तहरीके लब्बैक के प्लेटफार्म से बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जा रहा है। तो बस उनको इसी पादाश में जेल की जो है ना सलाखों के पीछे डाल दिया गया और बहुत से कारकुनों को जेल कोठरी में फेंक दिया गया। फिर जनाब और भी बहुत से मसाइब अलाम का सामना करना पड़ा। तो आज जाके फिर उनकी रहाई भी हुई। इसके ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ।
اچھا جی، یہاں پہ پہلے کالر آئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ جی جی، اس سے حکم پہلے تو فرمائیے، سوال کیجیے۔ بہت بہت مبارک ہو سعد بھائی رہائی کے لیے والے سے۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک جی۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ یہ ہماری سوال جو آپ کی نشست ہے حیدر عباس بھائی، سوال جواب یا مکالمہ جس نے کوئی کرنا ہو، تو اگر آپ کا ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کیجئے۔ ہیلو، آواز آپ کی کٹ رہی ہے، آپ کا نیٹ کا کوئی ایشو ہے، کال کاٹ کے دوبارہ کال کیجئے۔ اور بھی کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو یہ لنک ہم نے یہاں پر شیئر کر دیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ رات کو ہماری سٹریم ہوئی اور اس کے اندر جناب ایک دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کرامت جو ہے وہ آج کل کیمرے کے اندر ریکارڈ کیوں نہیں ہوتی، کیمرے کے اندر ریکارڈ ہونی چاہیے۔ یہ تو دیکھیں جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو پہلے جس طریقے سے کرامتیں ملتی ہیں، کرامات حسیہ، تو وہ والی کرامات حسیہ کا اگر آج کے دور کے اندر کوئی وجود ہے تو وہ ریکارڈ کیوں نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر یہ ایک حوالہ ملاحظہ کیجیے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الروض الازہر کے اندر یہاں پہ صفحہ 451 کے اوپر فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس چیز کا مطالبہ کرے یا خود تحدی کے طور پر جناب اپنی کرامت دکھائے تو وہ دعوی نبوت کی فرا ہے، وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے یہ کہنا کہ بھائی جلدی جلدی کیمرے آن کر لو، ریکارڈنگ کرو، میں نا ابھی کرامت دکھانے لگا ہوں تمہیں، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس قسم کے کام کرنا تو یہ تو تحدی ہے جو کہ دعوی نبوت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو لہذا یہ حرام ہے اور یہ کفر ہے۔ تو اس قسم کے نہ ہی تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کسی سے کوئی مطالبہ ہونا چاہیے کہ لہذا جناب یہ کیمرہ اس کو ریکارڈ کیوں نہیں کر رہا، کیمرے کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ تو لہذا یہ اس قسم کی اعتراضات کرنے سے پہلے کوئی لاکھ دفعہ سوچ لیا کرے۔ یہ اصل میں شیطان لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے اعتراضات ہیں، تو مسلمان اس قسم کے اعتراضات نہیں کرتا۔ کالر آئے ہیں حیدر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، میں نے سوال کرنا تھا کہ جی جی سر میرا سوال یہ تھا کہ آج کل نا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، مطلب بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ نا ناموس رسالت پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، انہوں نے قوم متحدہ میں جا کے بات کی، امریکہ میں جا کے بات کی وغیرہ وغیرہ، کافی باتیں کی، ٹھیک ہے۔ تو میرے کویشچن یہ تھا کہ کیا آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے، بیچ میں تھوڑی سی آواز درست آئی ہے، پھر آواز کٹ رہی ہے، آپ کے نیٹ کا ایشو ہے۔ بہرحال مجھے تھوڑا سا سوال سمجھ آیا، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے وزراء ہیں یا مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب یا دیگر صاحب کا بھی کچھ گزرے، نواز شریف صاحب یا وغیرہ وغیرہ اور بھی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باہر کے ملکوں کے اندر جا کے ختم نبوت کی بات کرتے ہیں یا مطلب ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، تو آگے نہیں مجھے سمجھ آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال تو بھائی کرتے ہوں گے، کرنا بھی چاہیے، مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں ضروری ہیں نا، تو کرنا چاہیے۔ جو کرتا ہے وہ اپنا ہی سمجھ لے کہ اپنے اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راضی کر رہا ہے، یہ تو کوئی احسان تو نہیں کوئی کرے گا نا، تو کوئی کرے گا تو وہ اپنے لیے بہتر ہے اس کے۔ تو بہرحال اگلے کالر ہیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم، میں کل کے مسئلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، کل مجھے ٹائم نہیں مل سکا، اور جی رات کون کو سا مسئلہ جی، سوال کیجیے۔
नहीं सर, सवाल कोई नहीं है। कल वो एक राव साहब आए थे अच्छा रात जी, की कल स्ट्रीम फिनिशिंग में। है जी। हाँ जी। सारे मोहतरम, ये जो मिर्जा जूनियर साहब हैं, ये अपनी तलीमात के जरिए लोगों को बदतमीज, बदतहजीब और गुस्ताख बना रहा है। अब वो जो बंदा राव साहब कल आया है, वो कहता जी कि कैमरे के आगे कोई करामत नहीं आई। वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि पहले जो करामतें होती हैं वो सब झूठ है। मुझे उसकी बात से ये समझ लगी है। वो कह रहा है जी कि जब से कैमरा आया उस वक्त से कोई करामत नहीं आई। और ये मिर्जा जूनियर के तलीमात ऐसी हैं, बड़े बहुत से लोग जो उनसे हैं गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो इसके पीछे लगे हुए हैं। जी बाबर भाई, यही बात है, ये लोग असल में पीछे पर्दा करामत के मुनकिर होते हैं। और मैंने रात को भी अर्ज किया था कि जो करामत का मुतलक इनकार करेगा तो वो तो बंदा काफिर है। वो ये अकीदा ही रखना कि नहीं मैं करामत को नहीं मानता, करामत हिस्सी कोई चीज नहीं है, करामत हिस्सी कोई चीज नहीं है, मैं करामत हिस्सी का इनकार करता हूं, तो ये जनाब करामत हिस्सी का इनकार करना कुफर है, क्योंकि कुरान के भी मुखालिफ है, हदीस के भी मुखालिफ है। ये वो ये कादियानी मरज़ई अकीदा है असल में। कादियानी मरज़ई लोग, मिर्जा कादियानी और कादियानियों की सैकड़ों शाखें बन चुकी हैं, उनके फिरके बन चुके हैं। तो इनके जितने भी फिरकों के लोग हैं, उनका ये अकीदा और नजरिया है कि करामत और मोजज़ा हिस्सी तौर पे नहीं होता, यानी ये मानवी तौर पे होता है या रूहानी तौर पे, जिसको इन्होंने नाम दी है। इसकी एक मोटी सी मिसाल जो है, वो जिस तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना, कोड़ी के मरीजों को शिफा देना और दीगर उनकी बहुत सी मोजदात, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजदात, उंगलियों से चश्मों का जारी होना, जनाब मिराज शरीफ के अंदर जिस्मानी तौर पे मिराज होना और बहुत से मोजदात। तो ये कादियानी मरज़ई इन मोजदात का मुनकिर होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते। हाँ, ये रूहानी तौर पे था, मिराज भी अगर हुई है तो वो रूहानी तौर पे हुई है ख्वाब के अंदर, तो जिस्मानी तौर पे नहीं। ये चश्मे जो जारी हुए उंगलियों के, तो ये रूहानी तौर पे था, इस्तियारा के रंग में था, ये कोई हकीकी तौर पे, जिस्मानी तौर पे या वो नहीं था। तो यही काम मिर्जा जूनियर जेल में, वो देखे नहीं, वो मेरी एक वीडियो भी मौजूद है सबूत के तौर पे, उसने वो कहता है कि नहीं ये जो उंगलियों से चश्मे जारी हकीकी तौर पे नहीं हुए थे, वो बरकत आ गई थी। हजूर ने बर्तन के अंदर वो उंगलियां अपनी रख दी, तो वो पानी के अंदर बरकत ऐसी आ गई कि सारे लोगों ने, वो 1500 लोग थे या जितने भी थे, तो उन्होंने पानी पी लिया, तो वो बरकत थी। बकायदा तौर पे चश्मे ऐसे उंगलियों से पानी फिजिकली वो जारी नहीं हुआ। तो ये लोग ये मुनकिर हैं असल में, ये करामत के मुनकिर, मोजज़े के मुनकिर, तो रूहानियत के मुनकिर, गैब के मुनकिर, कि जिसका हुक्म था कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन की पहली सिफ्त ये थी कि वो गैब के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, इस मोजज़े और करामत के ऊपर वो यकीन रखते हैं। तो जो यकीन नहीं रखता उसके ज़हन में इन शयातीन ने, इन दज्जालों ने शकूक और शुबहात पैदा कर दिए, क्योंकि शैतान तो नहीं ना, वो रहमान की तरफ तो नहीं ना आने देगा। जी बाबर भाई, आपके सवाल का जवाब मिल गया। नमाज का टाइम है, तो और भी कॉलर है। जी चलिए जी। जज़ाक। मजहर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल कीजिए माइक म्यूट हटा के। जी भाईजान सवाल कीजिए, माइक म्यूट हटा लें। मजहर गफ्फार साहब। हाँ, पूरे पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अफजाल साहब सवाल कीजिए।
اور جی غلطی دے نال میں انٹر ہو گیا, میرے کو ٹائم نہیں, نماز کا ٹائم ہویا تو میں پھر انشاءاللہ گل کراں گا جی کوئی بات نہیں جی. اگلے ہیں رانا صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام جی. میرا نا سوال تھا کہ بندہ یعنی کہ خود سے یعنی کہ جیسے امیر المجاہدین علامہ خادم نظوی, تو مجھے ویسے بقول مجھے لگتا ہے کہ مجدد ہیں, تو یہ اس طرح سے کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے بس یہ اس میں پوچھنا تھا کیونکہ مجھے پرسنلی لگتا ہے وہ مجدد ہیں اس دور کے, اس لیے میں نے پوچھنا تھا یہ کہ میں عرض کرتا ہوں. جو سٹریم جنہوں نے سوال کر لیا وہ سٹریم چھوڑ کے یوٹیوب پہ چلے جائیں تاکہ اور بھی کوئی کالر, وقت بھی شارٹ ہے تو میں پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. مجدد کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھیا وہ اٹھ کے آپ عوام فیصلے کرنے شروع کر دے کہ فلاں مجدد ہے تو فلاں مجدد نہیں ہے, بلکہ یہ علماء وقت جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فلاں عالم دین جو ہے وہ مجدد ہے. تو یہ فیصلہ علماء کرتے ہیں, عوام نہیں کرتے. ایک قاعدہ تو یہ ذہن میں رکھ لیں. جیسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مجدد تھے, پچھلی صدی کے یہ مجدد تھے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ کوئی فیصلہ, اچھا وہ جو فیصلہ کیا ہے وہ عوام نے نہیں اٹھ کے کیا. عوام تو وہ ہے کہ جس سے بھی وہ محبت رکھتے ہیں, پیار رکھتے ہیں, اپنے پیر کو, اپنے شیخ کو, اپنے استاد کو, وہ کہتے ہیں یہ مجدد ہے. آج دنیا کا کوئی مرید نہیں ہوگا یا دنیا کا کوئی پیر نہیں ہوگا کہ جس کے مریدین نے اٹھ کے اس کو یہ نہ کہا کہ یہ مجدد نہیں ہے. تقریباً سبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مجدد ہے. تو مجدد کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے, کوئی شرینی نہیں ہے بھائی کہ وہ بٹ رہی ہے لے لو آ کے ایسا نہیں ہے. تو وہ علماء وقت جو ہے نا وہ خود ہی فیصلہ کیا کرتے ہیں. علماء کا اجماع ہوتا ہے باقاعدہ, ایک دو عالم بھی کہہ دے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علماء کا اجماع ہوتا ہے, علماء کی اکثریت کہتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بھی علماء کی اکثریت فیصلہ کرنے کے بعد بھی فی الحقیقت وہ مجدد تھے یا نہیں تھے وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ ہمیں تو وہ حدیث ہے نا ہمارے پیش نظر کہ ہر صدی کی ابتدا میں اللہ ایک ایسے شخص کو مبعوث کرتا ہے کہ جو دین کے اندر تجدید کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ مانوی طور پہ تو حقیقت ہے اس کی, اور وہ شخص کی تخصیص یہ اللہ کے ذمے ہے, زمرہ کرم پر ہے اور میرے حضور جانتے ہیں. یہ عام بندہ کوئی نہیں جانتا, یا اللہ کا ولی جانتا ہے جو صاحب کشف ہے وہ جانتا ہے. تو بس یہ اس طرح کا معاملہ ہے. اگلے ایک کالر آتے ہیں عبد الرحمان صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب, آپ کا نیٹ نہیں صحیح چل رہا, آواز نہیں صحیح آ رہی, آواز صحیح نہیں آ رہی, کال کاٹ کے دوبارہ کال کیجئے. بابا جی آئے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی. بابا جی شاہ جی میرا ایک سوال ہے. میں نے علماء سے دو اقوال سنے ہیں. ایک یہ کہ علماء کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا دفاع ہر مسلمان پر فرض ہے, اور علماء کا یہ دوسرا قول بھی ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا مجاہد ہے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلیکٹ کرتے ہیں. تو شاہ جی علماء کے ان دو اقوال کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آپ اس پر روشنی ڈال دیں. علماء کے پتہ نہیں, میں نے تو یہ آپ سے پہلی دفعہ ہی سنا ہے. میں نے تو کسی سے آج تک نہ ہی پڑھا نہ ہی سنا کہ سلیکٹ کرتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو واقعی پوری کائنات کا نظام میرے حضور ہی سلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ میرے حضور کو تفویض کر دیا گیا, سب کچھ عطا کر دیا اللہ پاک نے. پوری کائنات کا نظام اختیار میرے حضور کے دستہ قدرت میں ہے, کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر.
اے محبوب میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کر دیے. اور کوثر جو ہے وہ کثیر اکثر کوثر سپرلیٹو ڈگری ہے, سب کچھ. اور قرآن پاک میں یہ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل, جس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کا جو متاع ہے وہ قلیل ہے. جب پوری دنیا قلیل ہے تو اس کا کثیر کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. اور کثیر کے بعد اکثر آتا ہے اور اکثر کے بعد کوثر آتا ہے. تو کل کائنات میرے حضور کو اللہ پاک نے عطا کر دی ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی, بے شک میں قاسم ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور تقسیم کس کو کرتا ہوں؟ جو میرا مالک مجھے عطا کرتا ہے. اور عطا کیا کیا ہے؟ وہ کوثر سب کچھ عطا کر دی ہے. ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے محبوب ہی سب کو سلیکٹ کرتے ہیں, کس نے کیا کرنا ہے, کس کی کیا ڈیوٹی ہے, وہ میرے محبوب لگاتے ہیں. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت کے پیچھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے. حضور ڈائریکٹ اس کے کرم نوازی فرماتے ہیں, خصوصی نظر ہوتی ہے. جی بابا جی آپ کا سوال کا جواب ہو گیا؟ جی شاہ جی. چلیے اگلے کالر ہیں صدام رضا صاحب. السلام علیکم جی. صدام رضا صاحب سوال کیجئے. کال تو کر لیتے ہیں میرے بھائی لیکن آگے سے بولتے نہیں ہیں تو پھر بڑی ایک دقت ہوتی ہے. طارق صاحب السلام علیکم. طارق صاحب سوال کیجئے. پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. مظہر صاحب السلام علیکم جی, سوال کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے جی, فرمائیے. جی مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جیسے قادیانی حضرات جو ہوتے ہیں یہ تو عمومی ایک مسلمان کا ذریعہ ایک انہوں نے پکڑا ہوتا ہے, امامہ شریف بھی لگاتے ہیں, سنت مبارک داڑھی مبارک بھی یہ رکھتے ہیں. تو اس سے پوچھنا یہ تھا کہ ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں کہ قادیانی کون ہے اور عام مسلمان, یعنی کہ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ قادیانی کون ہے؟ اس کے بارے میں پہچاننے کا طریقہ یہ ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ پہچان ہے. تو وہ داڑھی بھی پگ, تو یہ دیکھیے وہ تو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اس نے بھی داڑھی رکھی تھی, پگ بھی باندھی تھی, وہ قرآن بھی پڑھتا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا تھا, سب کچھ وہی ڈرامہ تھا. بہت بڑی بڑی داڑھی تھی اس کی بھائی, اسود انسی تھا, بہت لمبی چوڑی داڑھی تھی. پھر کیا دور کیا جانا ہے, وہ جو مدینے کے منافقین تھے یہودی, تو وہ یہودیوں نے بھی پھر لبادہ اوڑا اسلام کا, انہوں نے بھی داڑیاں رکھ لیں, پگیں باندھ لیں, کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دی, قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا, حدیثیں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ بتانی شروع کر دی, باقاعدہ اپنی مسجد بھی بنا لی جس کو قرآن پاک نے مسجد زرار سے یاد کی ہے, تکلیف دینے والی مسجد. یہ وہی مسجد ہے کہ جس کو خود میرے محبوب نے حکم فرمایا کہ اس کو توڑ دو, اس کو ویران کر دو. اور بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ پورے مدینے کا جو گند ہے, غلاظت ہے, اس کے اندر ڈالنے کا حکم ہوا تھا اور اس کو جلا دینے کا حکم ہوا تھا. تھی مسجد ہی, وہاں اللہ رسول کا نام لیا جاتا تھا اور پگ داڑھی والے وہاں پہ جاتے تھے. یہ داڑھی پگ کوئی نئی تو نہیں ہے, یہ تو یہودیوں کا اور مشرکین کا
یہ پرانا وتیرہ ہے اسلام دشمن عناصر کا. وہ سب سے پہلے تو دیکھیں نا، وہ بٹیرے کو جال میں پھنسانے کے لیے وہ جو شکاری ہوتا ہے وہ بٹیر کی آواز نہیں نکالتا، اس نے وہ ایک آلہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے جس میں بٹیر کی آواز آتی ہے باقاعدہ. بھائی وہ آواز نکالنی پڑے گی نا، ہاں آواز نکالنی پڑے گی. وہ بولا بالا بولا بٹکا بٹیر یہ سمجھتا ہے میرا کوئی یار دوست ہے، یار میرا بیلی ہے، میرا مسلم بھائی ہے، کوئی نہیں مسلم بھائی ہے. رات کو بھی سٹریم کے اندر ایک صاحب سوال کر رہے تھے، وہ حدیث لے کے آ گئے تھے، جو اپنے مسلم بھائی کو کافر کہے تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. اس کا جواب پھر میں نے تفصیلی رات کی سٹریم میں دیا تھا. تو یہی ہے، یہ تو پہلے آپ کو ظاہر کرائیں گے نا کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہوتے ہیں. پھر بھائی ہونے کے بعد جناب باور کروا لیں گے. وہ باقاعدہ طور پہ جناب داڑھی رکھیں گے، پگ باندھیں گے، قرآن کو ہاتھ میں رکھیں گے، سب کچھ کرنے کے بعد اسلام کا کٹاؤ شروع کریں گے. وہ کہیں گے اب آ جاؤ، اب تو میں تمہارے جیسا ہی ہوں، اب میں نے جال پھینک دی ہے، اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ. جی مدر صاحب. جی جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر کثیرا. بہت شکریہ. یوٹیوب پہ تشریف لے جائیں، اور میرے پاس یہاں پہ 5 منٹ اور رہ گئے ہیں. 5 منٹ مزید میں ویٹ کروں گا کیونکہ نماز کا وقت ہے، مجھے نماز عصر بھی ادا کرنی ہے. تو آپ اگر کوئی کال کرنا چاہیں تو اس لنک پر کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. کالر آئے ہیں جی. جی السلام علیکم جناب. اس لنک پر کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. بھائی جان اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کو بند کیجئے، سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کو بند کیجئے، سوال کیجئے. مائک کا میوٹ ہٹائیے. آپ نے مائک کا میوٹ لگایا ہے، مائک میوٹ ہٹائیں گے تو کچھ آواز آئے گی نا میرے تک. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا محترم، وہ بات یہ کرنی تھی کہ جیسے کل کی سٹریم میں نا جی ایک بھائی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ 1880 کے بعد کیمرے پر کوئی کرامت ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی. جی راؤ زاہد صاحب کراچی سے. جی جی تو اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی گزارش عرض کروں. جی کریں کریں کریں. اچھا، راؤ زاہد یہ بھی تو کیمرے کی ایک کرامت ہے نا کہ سید مفتی مبشر رضا قادری صاحب ایک شہر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، سٹریم کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف ملکوں کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر میرے جیسے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. تو یہ بھی کیمرے کی کرامت ہے. دوسرا وہ مفتی صاحب تشریف لائے تھے جہلم میں پلمبر کو قابو کرنے کے لیے، تو پلمبر نہیں سامنا کر سکا، یہ بھی تو کیمرے کی کرامت ہے نا. جی ایک کنگ ماسٹر بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نام درست کرنا یہاں پہ بولا، محمد حنیف. میں آتا رہتا ہوں جی آپ کے پروگرام میں. جی اچھا جی حنیف صاحب، عرض یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد باد رکھے. ہمارے تو مسلمان ہیں سیدھے سادے بھائی، دیکھیں نا آپ سیدھے سادے، کوئی جلیبی کی طرح کوئی بل نہیں ہے، بالکل سیدھے سادے ہمارے مسلمان. کوئی ہمارے پیارے پیارے مسلمانوں کو کوئی لمبی چوڑی فلسفے بھی نہیں آتے، کوئی لمبے چوڑے دلیلیں یا کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں. بس عشق پیار محبت ہی ہے ہمارے سینوں کے اندر، اور کیا ہے یار، اور ہمیں کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. رہی بات اس سوال کا اور اس اعتراض کا منطقی جواب
اور عقلی جواب اور تحقیقی جواب وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج کی نشست کے اندر بھی عرض کی ہے. تو میری سٹریم کو آپ شروع سے دیکھیے گا. ان صاحبان کو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے ذہن میں ابھی بھی یہ سوال گردش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مزید تشفی نہ اگر کسی کو ہو تو ہم سے مکالمہ لازمی کریں. بلکہ وہ رات کو 2 شخص آئے تھے مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز, کل کی سٹریم میں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ان کو جب ہم نے پکڑ لیا, لیکن آج انہوں نے آنے کا وعدہ کیا ہے. دیکھتے ہیں یہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا تھا ہم تیاری کر کے آئیں گے, تو ہم ان کو انتظار کرتے ہیں. جی اچھا شاہ جی, آپ سے بھی ایک گزارش کرنی تھی. جی جی جیسے میں ابھی جس بندے کی بات کر رہا تھا راؤ زاہد کی, تو اس نے یہ کہا تھا جی اور نہ شاہ جی ایج نہ کیا کرو نا, شیطانی خزائن نہ آکھو, روحانی خزائن آکھو. اس نے یہ بولا تھا نا. جی 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 اچھا, تو مجھے بھی ایک شکوہ ہے, شکایت ہے. آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کا جوتیوں میں بیٹھنے والا شاگرد ہوں. تو آپ نا اس کو بڑے مرزے کو مرزا صاحب نہ کہا کریں, مرزا کہا کریں. یہ کنگ بھائی گزارے یہ ہے کہ صاحب میں جان بوجھ کے کہتا ہوں. سر تھوڑا حکم سر اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ صاحب کا کسی سٹریم میں 1-2 دفعہ نہیں, کوئی سینکڑوں دفعہ اس چیز کی وضاحت ہوئی ہے. چونکہ آپ ساری سٹریم نہیں سنی ہوگی تو اس لیے آپ کو اس کی توجیہ نہیں پتا کہ یہ کیوں کہتا ہے. تو وہ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ. یہ سواد کے ساتھ صاحب نہیں ہے, یہ لفظ ہے سین کے ساتھ, سین الف سا اور بے, صاحب. صاحب کا ترجمہ الگ ہے, صاحب کا ترجمہ الگ ہے. صاحب جو ہے وہ تقدس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی کی عزت اور تکریم کے لیے, جبکہ صاحب کا مطلب ہوتا ہے گالی گلوچ کرنے والا, بد کلامی کرنے والا. جی 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 جو بد کلام شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ صاحب ہے. سب گالی کو کہتے ہیں. آپ نے لفظ ایک سنا ہوگا سب و شتم. ہاں جی, سب گالی کو کہتے ہیں. اس سب سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ بنتا ہے صاحب, یہ عربی کے اندر ہے. تو عربی سے تھوڑی سی شغف رکھنے والے تو اس چیز کو احسن سمجھتے ہیں میں جو گفتگو کر رہا ہوں. تو میں ان صاحبان کو جناب جو نہیں جانتے عربی سے واقفیت, تو ان کو پھر سادہ الفاظ میں پھر سمجھانا پڑتا ہے. ہاں جی, تو چلیں جی, نماز کا ٹائم ہے. بہت شکریہ کنگ بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخری کالر ہیں, جلدی سے سوال کر لیجیے فیضان صاحب. السلام علیکم جی, سوال جلدی کر لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اسلام اللہ, جلدی سے بھائی میرے سوال کر لیں. اسلام اللہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماز بٹ اور دوسرا ایک جی ماز بٹ اور راؤ اسکندر جو آیا تھا, اس نے ایک بات کی تھی, وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ ایک تو بار بار کہہ رہا تھا کہ میں شاگرد ہوں آپ کا, اور دوسرا کہہ رہا تھا میں جاہل ہوں, اور بحث آپ سے متواتر کر رہے تھے. اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو یہ لفظ میں نے لکھ دیا ہے, صاحب نہیں, سین سے صاحب, ٹھیک ہے, صاحب ہم کہتے ہیں ان کو. فیضان صاحب آئے ہیں جی, السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم, سوال کیجئے جلدی سے. یار نخرے تو نہ دکھائیں میرے بھائی, نماز کا ٹائم ہے, بس نکلنا ہے میں نے. کوئی اگر بات کرنی ہے تو کر لیں, نخرے دکھانے شروع کر دیتے ہیں, بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. رب رکھا جی, سدا سلامت رہیے. بس یہ ہے, عشق رسول کی شمع اپنے سینوں کے اندر جلائیے. عشق رسول نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے, خالی ہیں آپ انسان نہیں ہیں, پھر آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, بلکہ کوئی جمادات جس کو کہتے ہیں پتھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ.
عشق رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک شمع ہے کہ جو آپ کو بہت دور پہنچائے گی. یہ روشن کیجیے اور عاشقوں کے بیانات سنا کریں, عاشقوں کے, اور اپنے اندر عشق کی شمع جلانے کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیانات سنیں, یوٹیوب پر سے ڈاؤن لوڈ کریں, ان کو سنیں. اپنے فارغ اوقات, جب آپ کے پاس فارغ وقت ہو, آپ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے, مولانا الیاس عطار قادری صاحب کے لیکچرز, بیانات, ان عاشقوں کے بیانات سنیں. آپ انشاءاللہ عشق کی شمع روشن ہو جائے گی. یہ دو شخص جو بولتے ہیں نا, عشق میں ڈوبا ہوا بولتے ہیں. ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. دعا کو رہیے گا. اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.